आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम टाठो बच्चों। हम 8वीं जमात का उर्दू पढ़ रहे हैं। इसका एक सबक है उस्ताद का एहतराम। पहला पैरा हमने उसका कल खुदा के फजल करम से पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 26 पर आइए और पेज नंबर 26 में जो दूसरा पैरा है वहीं से हम शुरू करेंगे। रिवायत है कि नौशीरवान एक बार अपने फर्जंद को तालीम तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। नौशीरवान ने मुद्दत गुजरने के बाद नौशीरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम तरबियत पाने की क्या हालत है। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है। ये देखकर उनको काफी गुस्सा आया और बेटे के मुंह पर चपत लगा दी। उस्ताद हैरान हुआ कि शायद उससे ख्याल हुआ कि शहजादे से पानी डलवा रहा है। नौशीरवान ने अफसोस का इजहार करते हुए बेटे को तंबिया की, उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? क्या तुम खुद इसके पाँव नहीं धो सकते हो? कहते हैं कि रिवायत है कि एक कहावत है या एक बात है, रिवायत है। कहा जाता है कि नौशीरवान, ये जो नौशीरवान, क्या आपने बच्चों नौशीरवान के बारे में सुना होगा? ये नौशीरवान कौन है? आपके सबक में आया है नौशीरवान। ये जो नौशीरवान है ये बड़ा मुनसिफ और आदिल बादशाह कहलाता है। यानी ये अदल को पसंद करते थे, ये हर एक के साथ इंसाफ करते थे। यानी नौशीरवान एक बादशाह था। कौन सा बादशाह था? अदल पसंद बादशाह। यानी ये इंसाफ को पसंद करने वाली शख्सियत कहलाती है। कौन? नौशीरवान। नौशीरवान के बारे में कहा जाता है कि ये जो इसके वालिद है, नौशीरवान के वालिद, उसका नाम क्या था? केकाद। कीफ ये काफ बे अलिफ दे के का बाद। यानी ये जो के का बाद था ये फारस का बादशाह था, फारस का बादशाह था। यानी ये कौन था? नौशीरवान का वालिद। और साथ ही ये जो नौशीरवान है, कहते हैं कि नौशीरवान ने रोम के बादशाह को शिकस्त दी, रोम के बादशाह को शिकस्त दी और बगदाद को दारुल हुकूमत बना दिया। किसने? नौशीरवान ने। नौशीरवान 531 में तख्त नशीन हुआ, इन्हें तख्त पर बैठ गया बादशाह। ये जो पहले जमाने में क्या होता था, जब कोई बादशाह होता था, जब वो मर जाता था फिर उसके बेटे को तख्त पर बिठाया जाता था, यानी फिर इसके बेटे को बादशाह बनाया जाता था। यही हुआ कि जब नौशीरवान के वालिद इस दुनिया से चले गए फिर नौशीरवान को बादशाह बनाया गया। नौशीरवान ने रोम के बादशाह को शिकस्त दी थी। साथ ही ये जो नौशीरवान है उसका बेटा था, उसका नाम था हरमज, हेरे मीम से हरमज। हरमज नौशीरवान के बेटे का नाम था। यानी अब आपको पता चला कि नौशीरवान कौन था। अगर आपको कोई कहेगा कि नौशीरवान कौन थे, नौशीरवान एक आदिल पसंद बादशाह था। नौशीरवान ने एक बार अपने फर्जंद को तालीम तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा। कहते हैं कि नौशीरवान ने अपने फर्जंद को यानी अपने बेटे को, इस हरमज को तालीम तरबियत हासिल करने के लिए एक उस्ताद के पास भेजा पढ़ने के सिलसिले में। मुद्दत गुजरने के बाद नौशीरवान को ख्याल आया कि जाकर देखे कि तालीम तरबियत पाने की क्या हालत है। कुछ मुद्दत गुजर गई, कुछ वक्त गुजर गया। नौशीरवान को ख्याल आया कि मैं जाकर देखूं कि मैंने अपने बेटे को उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ाई के लिए भेजा है, मैं देखूं कि उसकी हालत क्या है, यानी उसकी तालीम तरबियत कैसी चल रही है, यानी उसने क्या कुछ हासिल किया है। जब वो वहां पहुंचे, कहां पहुंचे? उस्ताद मोहतरम के घर। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि उस्ताद नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं और उनका बेटा हाथ में लोटा उठाकर पानी डाल रहा है।
جب وہ وہاں پہنچے یعنی استاد کے گھر جب وہ پہنچے تو اس نے دور سے دیکھا استاد وضو بنا رہا تھا، کس لیے؟ نماز کے لیے، اور یہ جو نوشیروان کا بیٹا تھا اس کے ہاتھ میں لوٹا تھا، وہ لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا، کس کو ڈال رہا تھا؟ استاد کو، کس لیے؟ وضو بنانے کے لیے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا، کن کو کافی غصہ آیا؟ نوشیروان کو یعنی یہ دیکھ کر جب اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں لوٹا دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی، یعنی چپت مارنا یا کئی پر مانا چپات ہسا کڑنس۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اس سے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ استاد بیچارہ خود بخود ڈر گیا۔ کیوں ڈر گیا؟ اس سے یہ لگا کہ اسی لیے اس نے نوشیروان نے اپنے بیٹے کے منہ پر چپت مار ڈالی کیونکہ وہ اس کو پانی ڈال رہا تھا، لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی، یعنی نوشیروان نے اس بات پر بہت افسوس کیا اور بیٹے کو تنبیہ کی۔ تنبیہ کے معنی کیا ہے؟ تنبیہ کرنا۔ بیٹے کو تنبیہ کی، تنبیہ کو سرزش جڑک یعنی ملامت یعنی بےعزتی یتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو، أمِس کٔر پننِس نیٚچوِس بےعزتی۔ پتہٕ چھِ انورٹڈ کاماز گژھان شروع، گئی نوشیروان الفاظ، یہ نوشیروان کے الفاظ ہے۔ نوشیروان کیا کہتا ہے آگے؟ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سنو میرے بیٹے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کا استاد محترم خود اپنے پاؤں دھو رہے تھے، اس سے بہتر تھا کہ آپ اس کے پاؤں خود دھوتے تو مجھ کو راحت ملتی، تو میں خوش ہو جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ استاد کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوشیروان نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھایا کہ استاد کا رتبہ کیا ہے، استاد کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اس نے بیٹے سے یہی کہا کہ آپ کو ایسا کرنا تھا کہ آپ استاد کے پاؤں خود دھوتے تو میں خوش ہو جاتا۔ اب آگے دیکھو، دوسری ایک روایت ہے، پھر ایک روایت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے نوشیروان کے بارے میں۔ دوسری ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچے تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا، اس غرض سے وہ اپنے استاد کے ہاں گیا۔ جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا مزے سے دودھ تاپ رہا تھا۔ سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخریہ انداز میں بولا، مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کی قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ کہتے ہیں دوسری ایک روایت ہے، ایک دفعہ سکندر اعظم دنیا کی بہت سی فتوحات حاصل کر کے وطن واپس پہنچے۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم، فتوحات کے معنی ہے کامیابیاں، فتوحات کے معنی کامیابیاں، یعنی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سکندر اعظم، آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا۔ سکندر اعظم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ الیگزینڈر دا گریٹ۔ سکندر اعظم کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ الیگزینڈر دا گریٹ، یعنی سکندر اعظم کو انگلش میں کہتے ہیں الیگزینڈر دا گریٹ۔ یہ جو سکندر اعظم تھا یہ کون تھا؟ قدیم یونان کا حکمران، یہ یونان کا حکمران تھا۔ انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اینشنٹ گریک۔ یونان کو کیا کہتے ہیں؟ قدیم یونان کو۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں اینشنٹ گریک۔ گریک کے معنی ہے یونان، اینشنٹ ہو گیا قدیم، یعنی قدیم یونان کا حکمران کون تھا؟ سکندر اعظم۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم دنیا کے بہت ساری کامیابی حاصل کر کے وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے کا ارادہ کیا، یعنی سکندر اعظم کا استاد کون تھا؟ ارسطو۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے جب بہت ساری کامیابی حاصل کی تو وہ وطن واپس پہنچا تو سب سے پہلے کس سے ملا؟ اپنے استاد محترم جس کا نام کیا تھا؟ ارسطو۔ ارسطو کو انگریزی میں کہتے ہیں ارسٹوٹل۔ گریک فلاسفر تھے۔ کون تھے یہ؟ گریک فلاسفر، یعنی مصر کے ایک دانشور، ایک عظیم دانشور، اس کا نام ہے ارسطو۔ ارسطو کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں انگریزی میں کہتے ہیں ارسٹوٹل۔ کہتے ہیں کہ جب سکندر اعظم واپس اپنے وطن پہنچا تو سب سے پہلے اس نے اپنے استاد محترم سے ملنے کا ارادہ کیا، اس غرض سے کہ
کہ وہ اپنے استاد کے ہاں گیا. جب وہ مکان میں داخل ہوا تو ارسطو صحن میں بیٹھا تھا، مزے سے دھوپ تاپ رہا تھا. یعنی جب سکندر اعظم اپنے استاد محترم ارسطو کے صحن میں داخل ہوا تو ارسطو کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے صحن میں بیٹھا ہوا تھا. صحن کو آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، دھوپ تاپ رہا تھا. یعنی وہ دھوپ تاپ رہا تھا. کٲشِر پٲٹھۍ وَنو یا ساسو اوس بیٚیہِ تاپس. سکندر اعظم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور فخری انداز میں بولا. یعنی سکندر اعظم نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد ارسطو کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بڑے فخر سے اپنے استاد محترم سے بولا. کیا بولا؟ مانگیے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ اس نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ میرے استاد محترم آپ مانگے، آپ کو کیا چاہیے؟ میں اب دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا. جو بھی آپ کو چاہیے، دنیا کی جو بھی چیز آپ کو چاہیے، جس چیز کی بھی تمنا آپ کو ہو، میں آپ کے قدموں میں اس کو لا کر رکھ دوں گا. کس نے کہا؟ سکندر اعظم نے اپنے استاد ارسطو سے. اب آخری، یہ جو آخری بند ہے اس کا، یعنی آخری پیراگراف. غرض استاد کا مقام نہایت بلند ہے. کہتے ہیں کہ استاد کا جو مرتبہ ہے، استاد کا جو رتبہ ہے، وہ بہت بڑا ہے. بلند کے معنی اونچا. یہ پیغمبری کا پیشہ ہے. پیشہ کو کام، پیشہ کے معنی کام. یعنی پیغمبر بھی استاد بنا کر بھیجے تھے. یعنی پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے، ان سب کا پیشہ، ان سب کا کام کیا تھا؟ استاد. یعنی استاد کے معنی پڑھانا. استاد کے معنی پڑھانا. کیونکہ ہر پیغمبر معلم یعنی تعلیم دینے والا رہا ہے. معلم کے معنی استاد، معلم کے معنی پڑھانا. یعنی ہر پیغمبر کا پیشہ، جو بھی پیغمبر آئے تھے ان کو اللہ تعالی نے معلم بنا کر بھیجا تھا، یعنی استاد بنا کر بھیجا تھا. ہم سب کو چاہے کہ ہم اپنے اساتذہ کے احترام اور عزت کا ہر وقت اور ہر آن خیال رکھیں. کہتے ہیں کہ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہمیں چاہے کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا ہر وقت، ہر آن، ہر ساتھ، جو بھی وقت ملے، جس وقت میں بھی، جہاں بھی ہم اپنے اساتذہ کو دیکھیں گے، چاہے راستے چلتے ہوئے، گاڑی میں، یا کسی جگہ بیٹھ کر، یا مسجد میں، یا گھروں میں، ہمیں چاہے کہ ہم ان کا ہر وقت، ہر آن عزت و اکرام کریں اور ہر آن خیال رکھیں، اور بھولے سے بھی کبھی کوئی گستاخی ان کی جناب میں نہ کرے. ان کی جناب میں یعنی استاد کی خدمت میں. ہمیں کبھی بھی اپنے استاد کی خدمت میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو سبق تھا استاد کا احترام، یہ دراصل ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ سبق تھا کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا، جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں ان کا عزت و اکرام کرنا چاہیے. جو اساتذہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جن سے بھی اگر آپ نے کسی سے ایک حرف بھی سیکھ لیا ہے، آپ کو چاہے کہ ان سب کا عزت کرے، تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی. مجھے امید ہے کہ آپ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر دھیان دیں گے اور غور کریں گے. اگر کسی جگہ سمجھنے میں یا سمجھانے میں کوئی کوتاہی رہی تو ہوگی ضرور. مجھے پورا بھروسہ ہے کہ آپ معاف کریں گے. ہاں، اگر کسی جگہ کوئی ایسا لفظ آیا ہو جس کا معنی آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو. باقی وسلام.